आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप बात कर सकते हैं जो पहले हिस्से के सेगमेंट थे, और इस हिस्से का जो सेगमेंट है, यह टॉपिक है हमारे अखलाक और बहसियत मुसलमान हमारे क्या अखलाक होने चाहिए, किस अंदाज से हमने ज़िंदगी गुजारनी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पाक मासूमीन ने हमें बता दिया। लेकिन इस वक्त बहसियत मुसलमान हम किस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर हम गुफ्तगू से ही इसका शुरू करें तो हमारी गुफ्तगू में अब तो बदनसीबी के जब तक वो हम गाली नहीं निकालते, ये गाली एक ऐसा हिस्सा बन चुका है हमारी गुफ्तगू में कि उसके बगैर समझते कि हमारी बात में कोई वज़न नहीं आया, और आप जनाब और एक तमीज़ या एक लिहाज की जो एक ज़ुबान थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये हमारे जो माशरे में आप ये देखें कि ये जो किरदार इस तरह का बद अखलाक़ी फैल रही है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो आप देखें दौलत की तरफ इस तरह चले जा रहे हैं, जब दौलत नाजायज़ तरीके से उनके पास आ जाती है तो उनमें तकब्बुर भी आ जाता है। जब तकब्बुर आता है तो उनके अखलाक जो है वो गिर जाता है, उनके तकब्बुर की वजह से। पैसा कमाना किसी भी अंदाज में, किसी से अंदाज लें, गबन करें, करप्शन करें, हक मार दें किसी का, पैसा हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल, वो समझते हैं कि बस इस वक्त दौलत है, हम जो दिल चाहे कर सकते हैं, तो उसमें उनका ज़ाहिर किरदार इस तरह का हो जाता है, तो बद अखलाक़ी हो जाती है। या कोई ऐसे अपने मनसब पे पहुंच जाते हैं तो उनका अखलाक भी बहुत कम आपको शाद और नादर मिलेंगे जो अपने इस लिहाज से भी अपने अखलाक को कायम रखते हैं। बिल्कुल सही है, हम भी बात जारी रखेंगे। कॉलर आ चुके, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बात करें, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी जो मुझे पता करना था, बाजी बता रही थी किसी सूरत का जिक्र कर रही थी कि वो नवेद करने के लिए, तो वो मैं मिस कर गई हूँ। दोबारा बता सूरत का नाम पता चला था मुझे। चले ठीक है बहन, वो दोबारा बताएंगी। दोबारा बताती हैं, आप फोन रखते हैं, टीवी से आराम से सुनिएगा। जी ठीक है, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। तो एक और कॉलर फिर मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं वो बाजी के साथ बात कर सकती हूँ? जी बाजी सुन रही है, बात करिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, शुक्रिया बहुत बहुत बहन। तब ये बताइए आज आपने कौन से सूर्य के बारे में बात की है? मैंने सूरत होमज़ातिल के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने सूर्य का नाम मिस कर दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं सिस्टर, अल्लाह हाफिज़। उनसे पहले जो बहन शायद अगर दोबारा दोहरा दें। जी इसी सूरत के बारे में बात कर रही थी, होमज़ातिल के बारे में, सूरत होमज़ातिल के बारे में बात कर रही थी। जी सही है, तो बहुत अच्छी बात। और ये यानी कि ये आपको इसकी तलावत रखनी, जिस नियत से भी इसको तलावत करेंगी, अगर गुनाहों को मतलब अपने क्या चाहते हैं कि नेकियां जो है हमारे गुनाह खत्म हो और हमें नेकियों में इजाफा हो, तो भी इसकी तलावत कीजिए रोज़ाना सुबह शाम। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की फरावानी हो तो भी इसकी तलावत कीजिए। और अगर आपके कान में मतलब किसी बच्चे के किसी कान में दर्द है शदीद, तो उसके लिए भी इस पर हाथ रख के कान के ऊपर इसकी जो है वो आप उस पर वर्द कीजिए, तो यकीनन उसका कान का दर्द में भी काफ़ी आपको जो है वो इजाफा वो मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। और इसके साथ ही अगर मतलब किसी को नज़र भी लग जाती है, तो चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, या किसी लिहाज से भी घर में किसी अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के कोई खाता पीता भी कोई लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, और मतलब वो भी नजर बद में आ जाता है, लग जाते हैं, तो उसके लिए भी आप इसके घर में तलावत को जारी रखें, तो इंशाल्लाह ताला इस नजर बद से भी आप लोग महफूज रहेंगे। जैसे खाता पीता आपने बात की, कल एक बच्ची की हम खबर पढ़ रहे थे कि यहाँ से मैनचेस्टर से गई है और वहाँ अगवा कर ली गई है, 3 साल की बच्ची। तो ऐसे बहुत से हादसे अल्लाह ताला। तो जब हम ये चीजें रखते हैं अपनी जिंदगी में, इसको शामिल रखते हैं, तो हम जो एक तरह से ये सिक्योर हो जाते हैं, बलाएं हैं जो हमें आ घेरती हैं, तो इससे हम महफूज रहते हैं। बिल्कुल सही जी। तो बहुत शुक्रिया बहनों का, बहुत गौर से आप प्रोग्राम देखते हैं और हर सेगमेंट पर आपकी नज़र भी है। तो इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे अखलाक, इस पर बात करते हैं अगले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं ब्रसो से बोल रही हूँ। जी सूरत पुछनी सी बाजी को के इस बारे विच क्या नाम से कोई समझ नहीं लगनी ऐसा की। अच्छा, अगर आप सूरत का नंबर अगर ब्रेक के बाद हम बता देंगे, अगर आप इस वक्त नहीं बता सकती, ब्रेक के बाद सिस्टम आपको बताते हैं सूरत का नंबर और किस पारे में। सही है, कंफर्म जी ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। तो बहुत अच्छा अंदाज, और इस वक्त तो सारी मुश्किलात में, और ये जो तरीक़ाकार है ये भी हमारा देखें कि हमारे अखलाकों की पस्ती है कि जो हम उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, उन झूठे पीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, उन झूठे फ़कीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और जो हमारे दीन में मौजूद है, आइमा मासूमीन ने जो हमें बताया है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह जो भी हिदायत टीवी से आपको बताया जा रहा है,
یہ بھی آپ کا باخلاق ہونے کا آپ کا بھی ایک ہمیں کردار ہے کہ وہ اس چیز پہ بالکل اس کو فالو کر رہے ہیں اور اپنے دین کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہے ہیں اور ان چیزوں سے جو ہے جو ایک بہترین کتاب ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا مطلب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت ٹیلی ویژن سے اگر سنتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو یقیناً اس میں انہیں جو فائدہ پہنچتا ہے یقیناً اس کی دعائیں ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کو بھی پہنچتی ہیں. ظاہر ہے وہ پھر اور یہ بہترین ہمارا ایک چینل کہنے اس طرح سے میں سمجھوں گی کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک چینل جو اس شکل میں ہمارے لیے آیا موجود ہے اور آیا مطلب اب پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اور اب پہلے ہم نہیں سوچتے تھے کہ جب ہم اکثر پاکستان میں رہتے تھے تو لوگ جو ہوتے تھے کہ ہمارے رشتے دار وہاں رہتے تھے تو وہ ان چیزوں کو وہ بکس نہیں ملتی ہیں وہ کیسٹ بھیج دیا کرو سی ڈی بھیج دیا کرو مطلب ان چیزوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کتنی آرام ہو گیا جب سے یہ چینلز کھلے ہیں تو ہر چیز آپ کو فوراً. اس چینل کی ایک اور میسج کل کی مجھے کراچی کی ایک جو بہن کی کال تھی باحجاب ایک عورت یا میڈیا میں اور بھی جو خواتین کام کر رہی ہیں دیگر چینلز پہ ہوسٹ یا پریزنٹرز ہوتی ہیں لیکن جو ہدایت ٹی وی پر جو ہماری بہنیں پروگرام کرتی ہیں کوئی بھی کرتے ہیں تو اس انداز سے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے کہ جو اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اس پر بھی وہ کافی کل مطمئن تھے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے؟ جی میں بلیکبرن سے بول رہی ہوں. جی تو یہ آپا سے بات کرنی ہے. جی بات کریں. بالکل بولیے بہن. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی آپا جو آپ نے وہ صورت بتائی ہے کون سی صورت وہ اینڈ میں آپ جو بتا رہے تھے وہ میں صورت ہو مزاتل کے بارے میں بتا رہی تھی. صورت ہو مزاتل صورت کون سے سپارے میں؟ یہ میرے خیال میں تیسرے سپارے میں لیکن اس کا نمبر بتاتے کہ کون سے نمبر پہ ہے. 114 صورتوں میں سے کون سا نمبر بتا دیں. تیسرے سپارے میں 30ویں 30th 30 ٹھیک ہے بہن. 30 جی جی اینڈ کے سپارے میں ہے نا. جی 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 ہاں تو کون سا نمبر ہے کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے بریک میں چیک کر کے بتاتے ہیں اس کا نمبر ترتیب میں کون سا ہے. ٹھیک ہے بہن. اچھا بہت بڑی مہربانی. تو صحیح ہے بجائے کہ آپ مزید کنفرم کرنے کے لیے ہماری بہنیں فون کر رہی ہیں تو ابھی آپ کو بتائیں گے لیکن 30ویں سپارے میں سورہ حمزہ کی بات کر رہے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اخلاق سے متعلق ہماری گفتگو کی بات ہوئی اور جو ہم گفتگو کا طریقہ کار سیکھتے ہیں یا جو پہلے ہمیں سکھایا جاتا تھا سب سے اولین جو درسگاہ جو ذریعہ ہے وہ ہمارے والدین ہیں. تو والدین اگر آپس میں گالم گلوچ یا ان کی زبان تھوڑی سی بد اخلاقی کی طرف ہوگی تو پھر بچے تو ظاہر ہے پہلے تو انہیں کو فالو کریں گے. بچوں سے اگر آپ تقاضا کریں کہ وہ بچے آپ جناب میں بات کیوں نہیں کر رہے تو یہ بھی زیادتی ہے. دیکھیں یہ چھوٹے بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی آپ کہتے ہیں کوئی بھی ایک ریاکاری نہیں ہوتی ہے. صاف اور سچے من کے کہتے ہیں بچے دکھا دیں گے جو آپ کر رہے ہیں وہ آئندہ ہوں گے. بالکل تو وہ سچ بھی بولیں گے. آپ دیکھیں گے اکثر مہمان آ جاتے تو کہیں گھر آنے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ سچ بول دیتا ہے نا تو وہ چیز چھپانا چاہ رہے ہیں بتانا تو بچہ بول دیتا ہے. تو جو چیز آپ اپنے گھر سے دیں گے تو یقیناً اس پہ اثر ہوتا ہے بچے پہ. تو اب اپنی کہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے اچھی قوم بنانا اچھے رشتہ داروں میں اس کو عزت دلانا ہے تو ہمیں اپنے پہلے گھر سے تربیت دینی ہوگی اخلاق کی تاکہ جب وہ اخلاق دیکھے گا تو یقیناً وہ بھی بااخلاق و باکردار جو ہے وہ بچہ بنے گا اور ایک بہترین فرد بنے گا معاشرے کا. تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں بے انتہا زور دیا گیا اور جگہ جگہ ہمارے اسلام میں اس چیز کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ آپ ایک جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم مجھ سے زیادہ مشابہ ہو. تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے تو کہا کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو یعنی کہ اخلاق پہ نظر کہ تم مجھ سے زیادہ مشابہ ہو گئے. دل جیتے ہیں اسلام نے وہ اخلاق سے تلوار سے نہیں. جی بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرو بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی دعائیں آپ کی نقوی صاحب. بسم اللہ. بہن آپ کو بھی سلام ہو. آپ کے پروگرام میں جوش لانے کے لیے مجھے آنا پڑتا ہے. پلیز آپ وعلیکم السلام. آپ سلامت رہے. آپ ضرور آتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کو رخصت بھی کرتے ہیں. جی نہیں آپ تو دیواروں سے سر ٹکراتے ہیں. نہیں وہ بعض چیزیں آپ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. وہ دیوار ابھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا سر نہ پھٹے. اچھا 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 وہ ہماری جہالت ہے نقوی صاحب وہ جہالت ہماری ہے. چھوٹی سی میری تھوڑی سی غلطی ہے اس کو دور کر دیں ذرا. جی پلیز. یہ تھوڑی سی غلطی ہے وہ مجھے دور کر دیں. کیوں میری سمجھ چھوٹی ہے نا آپ کی سمجھ تو بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے اخلاق جو ہے اس میں ہمارا اخلاق اور ہمارے اخلاق میں کچھ فرق نہیں ہے.
کیونکہ اگر ہمارے کا لفظ بولیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے ان کے اپنے اپنے لین ہوں گے اپنی اپنی چیزوں کے، اخلاق تو ایک ہی ہے نا، اخلاق تو زیادہ نہیں ہو سکتے نا. نہیں، اخلاق کے آگے اور بہت سی، جیسے گفتگو میں آ گیا اخلاق میں، اور رہن سہن آ گیا، ہمارے کمانے کے اندر جو ایک ڈھنگ ہونا چاہیے وہ آ گیا. ہمارے سے مراد وہ عوام کی مجموعہ نہیں ہے، وہ اخلاق کی جو مختلف پہلو ہیں وہ ہے. چلو ٹھیک ہے، میں دور ہوگی، بہت مہربانی آپ کی. تو سب سے پہلے تو جو آپ نے سعودی عرب کی خبر بتائی ہے، میں اس پہ بات کر کے پھر آپ کی خبروں پہ بات کروں گا، اخلاق پہ کروں گا، لیکن 1-2 منٹ لوں گا. تو جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے فروغ بھائی، یہ تو وہ دھرتی ہے جس میں پاک رسول کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتے رہے، بلکہ پاک رسول کا فرمان ہے کہ میری زندگی میں میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کسی اور نبی پہ نہیں ہوئے. صحیح ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو میرے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوا ہے کسی اور نبی پہ اتنے نہیں ہوئے. تو یہ تو وہ دھرتی ہے، اور اس دھرتی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی نسل ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو مشرک تھے، جو حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھتے تھے اور ان پہ ظلم کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان ہو کے، اور جب یہ آئے ہیں سعودی عرب کی تاریخ پر دیکھو، جب یہ آئے تھے تو اس نے کتنے خون کے دریا بہائے تھے. یہ شاہ سعود تھا جس کے نام پہ سعودی عرب ہے، کیا اس نے تھوڑے ظلم کیے تھے؟ کیا اس نے تھوڑے لوگ قتل کیے تھے؟ اس لیے وہاں کے ایک عالم نے کہا تھا کہ اگر قتل کی سزا موت ہے تو پھر سب سے پہلے تو اپنے شاہ سعود کو قتل کرو جس نے اتنے زیادہ خون بہائے ہیں، سارے سے زیادہ قتل تو اس نے کیے تھے. تو یہ وہ دھرتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اسلام کے حق میں بات نہیں کی، جنہوں نے جب بھی منوانے کی کوشش کی ہے اب بات ہی منوانے کی کوشش کی ہے، اور اپنی بات پہ ہی اڑے رہے ہیں، اور اپنی خاندان کو یہ بچاتے رہے ہیں، اور اپنے شہزادوں کو عیشیں کراتے رہے ہیں. لوگ چاہے وہاں پہ بھوکے مرے، ان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. اور جو کوئی حق کی بات کرے گا وہاں پہ اپنے حق مانگنے کی بات کرے گا، اس کو پھر یہ سزائے موت کا نام دیتے ہیں. تو یہی تو چیز ہم نے ختم کرنی ہے، یہی تو چیز اسلام میں ہے نہیں، شہنشیت ہے نہیں جو یہ بنائے بیٹھے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے اب لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، اور ان کے نقاب اتر چکے ہیں، ان کو اب ان سے جان چھڑوانی پڑے گی. تو یہ قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں اسی بات پہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسے جو بدنسل قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اب ہمیں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان سے قبضہ چھڑوانا ہے، جن کے نظر میں نہ پاک رسول کی عزت ہے، نہ یہ جنت البقیع کو کیوں میں مسمار کیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ وہاں ان کے دلوں میں ان کی عزت احترام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب ابھی بات آپ کی خبروں کی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو 18 اکتوبر کی بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی. ایک بھی اگر آپ لفظ بول دیتے نا، جہاں جو سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے علاقے میں، ایک بھی لفظ آپ میں بول دیتے تو میں کہتا کہ آپ نے آپ کیا. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، کارکن تو بیچارے جان دیتے ہیں. 18 اکتوبر کے جلسے جلوس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہاں ابھی بھی لوگوں نے انہیں دھماکے کی، ابھی بھی انہوں نے بلال کو تھریٹ دیے ہوئے ہیں. تو اگر حفاظت کر کے کروڑوں جو لوگ وہاں لاکھوں جانے ہیں ان کو بچانے کے لیے اگر حفاظت ایک دن کے لیے کر لینی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی بھی تھریٹ ہے اسے. اب آگے تیسری بات اس بات کی کہ نواز شریف کی آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں کروڑوں لوگوں نے مجھے ووٹ دی، میں کیوں جاؤں. کہ اس میں اس کا قصور، میں اب اس کو اس لیے بے قصور کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی اس کو زبان اب مل رہی ہے یہ دھرنوں کی ناکامی کی وجہ سے مل رہی ہے. آج وہ کروڑوں کی بات کر کے وزیر اعظم کہہ رہا ہے، تو کل یہ دھرنوں کی وجہ سے اگر اور یہ غلطیاں کریں گے دھرنے والے تو وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے سے بھی باز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کہنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط پلاننگ کی، غلط طریقے اٹھائے اور غلط طریقے سے یہ فیل ہو کے گھروں کو واپس گئے، جس کی وجہ سے اس کو قرض ملی اور آج وہ یہ لفظ کہہ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ میں بات آپ عرض کروں گا کہ اب آگے بات اس کی کہ آپ بات کر رہے تھے کہ اخلاقیات کی. اخلاق آپ نے دھرنوں میں کہیں دیکھا ہے؟ ٹرکوں پہ کھڑے ہو کے اوے کا لفظ تو ایجاد ان لوگوں نے ٹرکوں پہ کھڑے ہو کے کیا ہے. اوے کے لفظ سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے، اور یہ جو گالیاں اور جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، چیخ چیخ لوگ کہہ رہے ہیں یار اخلاق کو استعمال کرو، اخلاق کو استعمال کرو. تو جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ پیچھے آپ کھڑے ہوں گے تو اخلاق آپ کو کہاں ملے گا؟ ٹھیک ہے، کون دے گا آپ کو اخلاق؟ صحیح ہے. تو جب لیڈر ہی بات اخلاق ہوگا تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کتنا اخلاق استعمال کر سکیں گے؟ یہ ریکنسلیشن اسی لیے یہ لفظ بولا گیا تھا، ریکنسلیشن اس لیے بولا گیا تھا کہ مل کے بیٹھو. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن کرو گے تو پاکستان کے ساتھ طاقت ہوگی، پاکستان ایک ہوگا. یہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا یہ دھرنوں میں کر سکتے ہو، پاکستان کی قوم کے ذہن کو تبدیل نہ کرو ان چیزوں پہ. ٹھیک ہے جی.
थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक और कॉलर हमारे साथ, कॉल ड्रॉप होगी, फिर बात करते हैं। सही है, हिफाजत ज़रूर करें 18 अक्टूबर को, एक एक जो बंदा है उसकी जान और माल की हिफाजत करना ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। वो जो जलसों में आ रहे हैं उनकी भी हिफाजत ज़रूरी होनी चाहिए, और जो बेचारे घरों पे हैं उनकी भी तो हिफाजत उस हुकूमत का ही फ़र्ज़ है। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि जो अपना है गैर है, सबकी हिफाजत हुकूमत का काम है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरी बहन को भी सलाम वालेकुम अस्सलाम जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सूरा का नंबर सबसे पहले 104 है। 104 ये सूरा यासर और सूरा फील के दरमियान में है माशाअल्लाह, और 30वें पारे में है। चले बात ही खत्म होगी। 104। तो एक दूसरी बात यह है कि आपने आज टॉपिक रखा है इखलाक जी। तो उम्मत मुसलमा का जो अलमिया है वो ये है कि जो नाअहल थे वो अहल की जगह पे हमेशा बैठ गए, पहुंच गए जी। वो जो नाअहल थे, जो उस जगह के काबिल नहीं थे, उन्होंने उस जगह पे कब्जा कर लिया और आम नास ने उनको तस्लीम कर लिया। ये है मुस्लिम सबसे बड़ी बदनसीबी, तकलीफें आप और ये ज़बूहाली इस वजह से है। बिल्कुल। और आज भी हम देखते हैं कि जो नाअहल हैं जब वो कब्जा कर लेते हैं हम उनको तस्लीम कर लेते हैं। सही। तो ये है कि जो हक किसी का था, अगर कोई उस हक पे कब्जा कर लेता है तो इस मुसलमान उम्मत ने उस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, खुद भी जलील हुई और हमेशा जालिम ही मुसल्लत रहे। बिल्कुल सही। तो बात ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं इस काम के काबिल नहीं हूँ, तो मेरा अखलाकी फर्ज ये बनता है कि मैं उस जगह पे न जाऊं जहाँ के मैं काबिल नहीं हूँ। अल्लाह का नाम एक आदल है, वो हमारे यहाँ सूरह दीन में दूसरा अदल है। तो अदल के मानी ये नहीं है कि इंसाफ करना, इंसाफ जो होता है हमारी अदालतों में उसका मानी अदल नहीं है। अदल हकीकत में उसका मानी ये है कि हर जगह को हर चीज को उसके मकाम पे रखना जहाँ के वो काबिल है। सही है। ये है अल्लाह का अदल। इसलिए कायनात में हम देखते हैं कि जो चीज जिस जगह के काबिल है अल्लाह ने उसको वहीं रखा है। जब भी वो चीज या इंसान वो जगह छोड़ेगा तो फिर यही हालत होगी कि इखलास से गिर जाएगा। सही है, बड़ी मेहरबानी शाह साहब, बहुत अच्छी बातें की आपने माशाल्लाह जी। और सूरह का नंबर भी 104 बताया शाह साहब ने। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद फरूक साहब, मैं मौलवी को लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब बहुत शुक्रिया, और हम अदब से आपको सलाम पेश करते हैं सर। जी जनाब, बेटी को भी अदब के साथ वालेकुम अस्सलाम भाई। और क्या बात है, आप लोग जो आज खिलाक का लेके आए हैं, ये तो बातें अल्लाह ताला के नबी की आप कर रहे हैं जनाब। जो जनाब खिलाक है अल्लाह ताला के नबी ने हम लोगों को सिखाया है। अगर नवाज शरीफ को ये लोगों को पता चल जाए कि खिलाक क्या चीज है तो आज हमारे मुल्क की ये हालत न होती। अल्लाह ताला के नबी का कलमा पढ़कर और खिलाक के दायरे में रहना, ये एक बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह की बड़ी कर्मवादी है उन लोगों पर। जैसे आप है कि बोलने का पता आ गए, रिस्पेक्ट करने का पता आ गए, इन चीजों का जिस आदमी को भी पता चल गया है, अच्छे और बुरे की तमीज, बड़े और छोटे का अदब, ये सब चीजें खिलाक में आती है। तो फरूक जिस आदमी के पास इखलाक है, मोमदी है, उसके क्या कहने हैं। कलमा तो पढ़ा है लेकिन हम लोगों ने इखलाक उनसे नहीं सीखा। इखलाक सीख कर अपने आप को और अपने घर वालों को दोनों की आग से बचा लो, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। तो फरूक साहब, मैं आपकी बातें सुनता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत से नवाजा और आप बड़े अच्छे तरीके और बड़े अच्छे इखलाक से लोगों से बातें करने हैं, और ये बड़ी आप में खूबी है। अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर कायम रखे और हम लोगों को भी आप लोगों की बातें सुनकर इखलाक के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अब जनाब का शुक्रिया, जनाब का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद याकूब साहब, माशाल्लाह जब भी आप आते हैं, आप जैसे एक हुक्म है, छोटों से प्यार करते हैं, शफकत करते हैं, और हमारा भी काम है आपको बहुत ही बाअदब अंदाज में
ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہی ایک ہدایت ٹی وی کا ہمارے جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے. تو بہت سے جو ایسے ذریعے جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اخلاق سکھا سکتے ہیں, والدین کی بات ہوئی, تو اساتذہ یا ٹیچرز یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بہترین درسگاہ بن سکتے ہیں. جو آپ کسی بھی اسکول میں جاتے ہیں, مدرسے میں جاتے ہیں, وہاں کا جو استاد ہے اس کو بھی آپ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو جس انداز سے وہ پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے. بچہ اپنے گھر سے نکل کے بٹ جو سیکنڈری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا اسکول مدرسہ, تو ظاہر پھر وہ وہاں سے چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے. گھر اور یہ جو مدرسہ, یہ دو اہم چیزیں بچے کے لیے. ایک ماں کی کہتے ہیں نا, ماں کی گود سے ایک تو وہ لینا شروع کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ جب گھر سے باہر جو پہلا قدم نکالتا ہے وہ مدرسے کی طرف نکالتا ہے, تو پھر وہاں کے ماحول کو وہ اپناتا ہے, وہاں کے کردار میں جو اس کو نظر آتی ہیں, اس کی ٹیچرز ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کس طرح کی ہیں. تو ظاہر اس طرح سے یہ دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. اور پھر آپ کے گھر کے ماحول میں آپ کا کتنا حد تک آپ کے مذہبی یا دینی آپ کا رجحان ہے, وہ چیز اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. جی ہاں, تو یہ ساری زندگی کے اوپر پھر سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کے ابتدائی دن ہے, ابتدائی سال ہے, آپ کے والدین کے ساتھ وہ بغیر اب اسکول سے پہلے کے جو دن ہیں, اس میں بھی بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب پھر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہ جو اپنے ٹیچرز کو دیکھتا ہے, ٹیچرز کے اندر جب اچھی عادات ہوتی تھیں, ہم تو دیکھتے تھے ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسکول میں باؤنڈریز میں اگر وہ سگریٹ نوش ہیں بھی تو وہ بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے, یا اس قسم کا کوئی ایسی کام, یا جب فرض کیا جو ٹیچرز روم میں یا آپس میں جو ایک ہوتی ہے کہ دوستی کے اندر جس انداز سے بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بچوں کے ساتھ ان کی زبان بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہوتی تھی, اور آپ جناب کر کے بچوں سے بھی ایون بات کی جاتی تھی. لیکن آج کا جو استاد ہے وہ بھی بد نصیبی سے اس میں بھی وہ پختگی نظر نہیں آ رہی. شاید اس نے بھی کہیں سے اس کو وہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا, یا اتنا زیادہ ہمارا وہ معاشرہ اخلاقی پستی میں گھر چکا ہے کہ استاد میں بھی وہ استادوں والی بات نظر نہیں آ رہی, ٹیچر میں بھی. اب ایون کہ عالم دین اپنے آپ کو جو شخصیت کہنے والی ہے, اور نظریاتی کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن طاہر اشرفی جو اپنے آپ کو علامہ اور سارا کچھ کہتے ہیں, اس کے اخلاقی آپ نے تقاضا دیکھ لیا کہ اس کی یہ اس قدر وہ ایک گراوٹ کا شکار ہوں گے, یا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ایک بہت بدنما ایک منشیات فروش کو یا منشیات استعمال کرنے والے کو معاشرے میں بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا, تو اس بندے کو آپ شہید قرار دیں گے, ایک وزیر اعلیٰ شہید قرار دے گا, ایک عالم دین خود ایک برائی میں مبتلا ہم نظر آئیں گے, تو اس کو تو توہین ہے, ایک علم کی توہین ہے, دین کی توہین ہے. تو یہ چیز ہے کہ جن سے ہم سیکھنے تھے ایکچولی, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دور آنے والا ہے, ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ جو ہے نیکی پہ شرمائیں گے اور گناہوں پہ جو ہے وہ فخر کریں گے. تو وہ یہ دور یہی ہے. آپ دیکھیے نا, آپ جیسے کہ وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے, انہوں نے کتنے فخر سے بات یہ کہہ دی, کتنی برائی کو, کتنے گناہ کو انہوں نے کس طرح سے مطلب ایسا لیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, بجائے اس میں شرمندہ ہونے کے, یا اس چیز کو آپ نے کہنا چاہیے تھا کہ یہ معاشرے میں کیسی چیز ہے. کوشش کرتا ہوں کہ جو طاہر اشرفی والا کلپ ہے وہ تو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں, شاید ایڈیٹنگ ہونی ہے, تو اگر وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب کا کلپ اگر ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب تیار کر کے دوبارہ دکھا دیں آج کے, کیونکہ ہم بات بھی اخلاقی تقاضے کی کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں گے تو ہم انشاءاللہ ناظرین کے لیے چلائیں گے. قائم علی شاہ نے جو وزیر اعلیٰ ہیں, بزرگ ہیں, اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم وہ آپ کو دکھائیں گے. اس طرح ایک دیکھیں نا, وہی میں جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی پہ شرمائیں گے, اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے, ترغیب دی جاتی ہے, اس نے سچ بول دیا تو اس کا جو سربراہ ہے بلا کے ڈانٹتا کہ تم نے ایسی بات کیوں کھولی, کیوں, یہ تو میں نے منع کیا تھا, تم نے یہ بولنا تھا اور تم نے سچ بات کہہ دی, تو وہ پھر سوری کرتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. اچھا, ایک یہ تھا واقعی آپ جیسے بات کریں سوری کرتا, اور ایک یہ ہے کہ ایک شخصیت کی طرف سے بد اخلاقی نظر آ رہی ہے. اب اس کو جو فالو کرنے والے ہیں, یا اس کے اوپر جو افسران ہیں, یا اس کے اوپر جس کے وہ ماتحت ہے, یا فرض کیا میں اگر خدا نخواستہ بد اخلاقی کرتا ہوں, میرے اوپر کے جو لوگ ہیں پھر بھی اگر مجھے اسی انداز سے چھوڑیں اور میرے کو فری ہینڈ ہی دے کے رکھے اور میں اسی منصب پہ کام کرتا رہوں, تو اس کا مطلب ہے وہ اسی بد اخلاقی میں میرے سے جو اوپر والے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہے, اور نیچے جو ویورز ہیں وہ بھی مجھ پر نکتہ چینی نہیں کریں گے, مجھ پر تنقید نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ سننے والے بھی ایک ہی ہیں. تو وہ جو قائم علی شاہ صاحب نے کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پورے معاشرے کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں, اوپر والوں کی بھی, انہوں نے اپنا مفاد ہے کہ کیونکہ یہ اس سیٹ پر ہیں اور یہ وزیر وہ ہیں, وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور تو ان کو یہ ہم کیسے کہہ دیں تو ہماری نوکری نہ نکل جائے یا وہ برا نہ مان جائے, مطلب وہی چیز آ جاتی ہے دنیا داری اور اپنی خودغرضی آ جاتی ہے. ناظرین اب بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وہ کلپ کے ساتھ واپس آئیں گے اور پھر آپ سے مزید بات کریں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا دانش بھائی, آپ وہ اپنی نیوز جو ہے
وہ ریکارڈ ہوتی ہے نا, آپ کو ڈیٹ یاد نہیں ہے کیا, اس میں سے آپ کیوں کر لیں تو وہ ہاں یہ موٹے کا ذرا موٹے کا دکھا دیں. ہاں اس کا تو دکھانا چاہیے, یہ بہت وہ بولتا اگینسٹ میں. دنیا میں کہتے ہیں نا اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے برے کاموں میں ایک نہ ایک دن. وہ بار بار ٹینکر کہتا ہے, سچ بولا ٹینکر کو ٹینکر. اب دیکھیے اتنی داڑھی اور پتہ نہیں, اب وہ ابھی بھی شاید کسی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے اس کے پیچھے نماز, یہ اخلاقی ہمارا وہ برا منائیں گے کہ ایشیا کی کہ پتہ نہیں دنیا کی 7ویں بڑی مسجد کا افتتاح کون کر رہا ہے؟ آصف علی زرداری. مسجد کا افتتاح, مسجد کا دیکھیں ذرا. ہاں جی بس بھائی برا کیا منائیں گے, وہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کا بھی کیا کردار ہے کہ مسجد کا افتتاح کریں گے, تو فوراً آ جائیں گے وہ. میں نے کہا بس آپ تو ہماری جہالت ہے جو آپ کی بات نہیں سمجھ پاتے. کہہ رہے ہیں آپ تو دیوار سے سر ٹکراتے ہیں. اب میں نے یہ سوچا کہ جب بھی کوئی مطلب سورہ جو ہے, یہ تو مجھے پتا تھا 30ویں پارے میں, نہیں نمبر بھی بتایا, نمبر مجھے 3-4 عورتیں وہ سر ان کا گھما ہوا تو کیا بول رہا ہے. یہ تو بہت چھوٹی دعا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے 30ویں پارے میں. نہیں پتا جی, ان کو نہیں پتا کہ 30 پارے کا نمبر تو مجھے بھی نہیں پتا ہے, بس یہ پتا تھا 30ویں پارے میں ہے. مزید آپ اب یہ مطلب ایک چیز سے وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کا اپنا علم جو ہے وہ اسی کے مناسبت سے وہ تیار بھی کرتا ہے, کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے 30ویں پارے میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا نا, ظاہر 30ویں پارے میں مل جائے گی آسانی سے. قائم علی شاہ کا ہی اب وہ چلے, پہلے قائم علی شاہ کا دکھائیں, پھر ان ہوگا, پھر ہم اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. صحیح تو اب کوئی بھی سورہ بتانا ہے تو اس کا نمبر بھی بتانا ہے, ہاں تاکہ لوگ ایزیلی سنبھال پائیں. اور وہ آج ہی ایسی آ گئی سورت کے بارے اتنی لوگ عورتیں, وہ کنفیوژن آپ آج ہوئی ہوگی نا ان کو. ویسے تو جو آپ بتاتی ہیں وہ ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن یہ پازیٹیو چیز ہے کہ وہ خواتین آپ کا سیگمنٹ دیکھتی ہیں ماشاءاللہ, اس میں آپ کو جو بھی بتاتی ہے. پاکستان میں بھی اپنی فرینڈز کو, اپنی کزنز کو بتاتی رہتی ہوں. ماشاءاللہ صحیح ہے, کہ یہ پڑھ لو اس سے یہ ہوگا. اچھا, خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ دعاؤں کو شامل رکھوں, کہ جو کر رہی ہوں وہ خود پہ بھی عمل ہو میرا. ظاہر ہے آج پتہ نہیں عادل صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے. میں سوچ رہی ہوں میں دوبارہ آ کے ان سے ملاقات کروں, کہ ملاقات نہیں ہو رہی مجھ سے. ہاں آپ ان سے پوچھ لیجیے گا بریہ سے کہ وہ آئے ہوئے کہ نہیں. اگر ابھی آئے ہوئے پھر تو ٹھیک ہے, ملاقات کر لیجیے گا. اگر نہیں آئے تو پھر درمیان میں پوچھتی رہے نا, کل رات بھی نہیں آئے تھے. اچھا اچھا, ابھی تو خیریت لے لوں گی, ان سے بات ہی نہیں ہوئی. پھر میں انشاءاللہ اگر وہ آج آ رہے ہیں تو. مولانا صاحب بھی نہیں آ رہے, مولانا عبدی صاحب بھی نہیں دیکھے ابھی. تھوڑا سا موسم صحیح ہو گیا نا, موسم کل رات بارش ہوتی رہی, تھوڑا سا ایسا ٹھنڈا نہیں, گرم گرم اچھا ہو گیا. کیا اچھا اپنا دانش بھائی, وہ جو کہتا ہے نا آگے جو رپورٹ بتاتا ہے کہ میں وہ گرفتار ہونے چاہیے, یہ وہ بے شک کاٹ دیجیے گا. شروع کی نہیں, یہ آپ قائم علی شاہ کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مولوی کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں قائم علی شاہ کا کہہ رہا ہوں. قائم علی شاہ کا جیسے چلتا ہے نا کہ شوق کیا ہے, وہ میں بھی ان کو شہید کا درجہ, وہ اتنا تک ہی رہنے دیجیے گا. اوکے اوکے لو جی آ گئے ہم. all right.
لیڈر ہوں تو کیا عیش ہو جائیں گے لوگوں کے. آپ ان کے دل پہ چھریاں چلوا رہے ہیں آپ. جی ناظرین، تو یہ آپ نے کلپ دیکھا کہ وہ بھی شہید ہیں اور انہوں نے محض شوق کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی عام کراچی کا رہائشی نہیں کہہ رہا، کوئی سندھ کا وہ براڑی کا یا گوٹھ کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا. کسی نے ان پر تہمت نہیں لگائی بلکہ وہ خود اپنے زبان سے وزیر اعلیٰ صاحب جن کے اوپر ان تمام جو ہم سندھ کے اندر جو آبادی ہے ان کے جان اور مال کی تحفظ کی ذمہ داری اللہ کے بعد ان شخصیت کے اوپر ہے. اور اخلاقی طور پہ یہ جس انداز سے یہ بات کرے اور ابھی تک یہ قائم و دائم ہے، اپنی سیٹ پہ قائم ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سندھ جسے باب الاسلام کہتے ہیں اس کے وزیر اعلیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شراب پیے تو کیا ہے، یہ شہید ہیں. تو یہ ان کو رکھنے والے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی پستی کا شکار ہے. یہ تو ہے ہی ہیں، لیکن ان کو جو رکھنے والے ہیں، ان کی بات پہ جو خاموش رہنے والے ہیں، وہ اس سے زیادہ بدترین حالت میں ہے جن کے یہ وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ظالم کے سامنے یا اس انداز سے بد اخلاق کے سامنے خاموش رہنے والا بھی یا تو اس سے بڑا ہی مجرم، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے، یہی سمجھایا گیا کہ اس سے بڑا مجرم ہے. ظالم کا ساتھ دینے والا وہ خود ظالم ہے. بالکل. دیکھیں آپ، اور جو ان کی جو اس جماعت کو جو آپ کہتے فالو کر رہے ہیں، فالوورز ہیں جماعت کے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو وہ میں حیران ہوں کہ وہ اس غلط بات پہ تنقید کریں کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے. اس سے ایک تو جماعت بھی وہ ہو رہی ہے ان کی، اور دوسری یہ کہ ویسے بھی اسلامی طور پہ آپ نے یہ غلط بات کہی ہے. تو یہ زیبا نہیں دیتی کہ جو آپ نے وہاں، میں نہیں دیکھتی کہ کوئی بھی ابھی تک ایسی چیز آئی ہو، کسی نے تنقید کی ہو، کسی نے بولا ہو کہ آپ نے غلط کہا. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر کہتے ہیں کہ وہ حق سے ہٹ گئے لوگ. یہ ہو گیا ہے کہ جیسے گلو بٹ کو ہم دکھا رہے ہیں بہت زیادہ باعزت، اس نے چشمے لگائے ہوئے ہیں، اس کے باڈی گارڈز ہیں، ہیرنگ پہ جا رہا ہے آ رہا ہے، وہ بھی میڈیا دکھا رہا ہے. اور اب اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس بندے کی زیادہ عزت کرتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے وہ مثال، جھلک دیکھ لی کہ وہ اس منصب تک جو پہنچے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی اندر، وہ لوگوں کے اندر اس میں کتنا گیپ ہے اور کتنا زیادہ ان کا روب اور دبدبا. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر لوگ نیچے بد اخلاق، میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کی اتنی عوام بے حس ہو چکی ہے کہ وہ اتنی بڑی بد اخلاقی دیکھیں یا اس قدر اسلام سے گری ہوئی چیز کو آپ دیکھیں، نشاندہی کریں. ایک کتے کو شہید قرار دیا تھا تو دیکھیں ساری عوام جو ہے وہ اٹھی تھی. یہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہہ دیا. تو اب کوئی مجرم جاتا ہے پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، فرض کیا جی وہ پولیس مقابلے میں چوری کرنے جاتا ہوں، پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہوں، تو کیا میں شہید ہو گیا؟ اور آپ دیکھیے کوئی شرابی بھی ابھی نشے میں مر جاتا ہے تو وہ کتے کی موت سے کم نہیں مرا، اس کی اسی موت اس کی ہوئی ہے. تو یقیناً تو یہ اس چیز کو اس سے آپ مشابہ کر دینا یہ بہت غلط بات ہے اور بہت مطلب اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، مذہب سے بھی گری ہوئی بات ہے. ہم سب جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں اور یزید پہ ہمیشہ جو لعنت کرنے والے، سب سے بڑی جو شرابی جو تھا انسان وہ یزید تھا. بالکل. تو اس کو ریپرزینٹ کر کے اس کے انداز سے قسم کی پشپنائی ہے، یزیدیت کی پشپنائی ہے. بالکل. کہ آپ حسینیت کو آپ مائنس کر کے جو یزید کام کرنے والا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ شہید ہیں. بالکل. تو یہ قائم علی شاہ صاحب کی وہ آپ نے پستی دیکھی. اور ایک عالم اسلام جو ایک ہمارا دین اسلام اس وقت چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے آگے کہ داڑھی آ جانا وہ تو ایک فطری کام ہے. آپ کا پیٹ بھر جانا، آپ کا جو ایک بھاری بھرکم آپ کا جسامت ہو جانا، اگر آپ بہنگم انداز سے کھائیں پئیں گے تو وہ تو ہو ہی جائے گا. آپ کا ڈاما ڈول یا جو ایک جسم ہے وہ آپ کا نہیں دیکھا جاتا، آپ کا علم یا آپ کے اندر کتنا اسلام ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن طاہر اشرفی صاحب، اب مجھے مولانا یا علامہ کہنا اس ورڈ کی توہین ہے. تو اگر وہ فوٹیج بھی ہے کہ ایک شراب کے نشے میں وہ ایک چینل پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ والے جو اینکر ہیں وہ بیچارے ہنسنے پہ مجبور ہو گئے اور ان کی بات کو کٹ کرنا پڑا ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کی فوٹیجز ہیں. تو لیجئے وہ فوٹیج بھی دیکھتے ہیں طاہر اشرفی کی اور پھر واپس آتے ہیں.